मासूम सी महबूबा। विशा आपी, आप बहुत प्यारी लग रही हो। अपना लहंगा चुटकियों में उठाती इसके कमरे में दाखिल होती वो अपने दोनों गालों पर हाथ रखकर बोली। विशा ने मुस्कुराते हुए इसकी तरफ देखा। अभी अभी ब्यूटिशियन इसे तैयार करके गई थी। कैसी लग रही हूँ मैं विशा आपी? वह मेहंदी के फंक्शन के लिहाज से सजी धजी सी गोल गोल घूमकर खिलखिलाती हुई बोली। बहुत प्यारी लग रही हो दानिया। विशा ने इसका फूलों वाला मांग टीका दुरुस्त करते हुए कहा। ओहो विशा आपी, आपने मुझे यहाँ ही बिठा लिया है। फूफो ने मुझे आपको लेने के लिए भेजा था कि जाओ दुल्हन को लेकर आओ। आपने मुझे बातों में लगा लिया है। वो मुस्कुराहट जब्त करते शरारती अंदाज में बोलती विशा को खुद को घूरने पर मजबूर कर गई। आप मुझे घूर रही हैं? मैंने जैन को आपकी शिकायत कर देनी है। इसका हाथ पकड़कर बोली तो विशा ने इसके सर पर हल्की सी चुपेड़ रसीद की। ओके ओके, बस अब चलते हैं, वरना फूफो से दोनों को डांट पड़ेगी। वैसे आज तो मैं ना बहुत खुश हूँ आपकी मेहंदी पे, पर कल मैं उदास हो जाऊंगी। इसके साथ चलती दानिया पहले चिचहाई, फिर अपने लहजे को उदास बनाती हुई बोली। उदास क्यों? विशा ने इसकी तरफ देखा। क्योंकि आप चली जाएंगी, वो आहिस्ता से बोली। सारे खानदान इनमें इसकी तरफ विशा से ही बनती थी। बाकी लड़कियां तो इसको सब छोटी समझकर मुंह बना लेती थी। ओ क्यूट बेबी। विशा ने बिना लिहाज के इसके दोनों गाल चूम लिए। वो सुर्ख पड़ गई। इसने सामने नज़र घुमाई तो वो दोनों इंटरेस्ट पर खड़ी थी। सब लोगों की नज़रें इन दोनों पर ही थी। इन सब की नज़रें महसूस करते वो मज़ीद शर्मिंदा हुई थी, पर वर्षा ने कोई खास गौर नहीं किया। खुद को कंपोज करती दानिया विशा को लिए आगे बढ़ गई। इसको स्टेज पर बिठाते ही रस्म शुरू हो गई थी। दानिया भी हर तरफ चिचहाती फिर रही थी। इसको खुश देखते मन्नत बेगम भी खुश थी। आज इसकी बेटी की खिखलाहटें इन्हें बार बार इसकी नज़र उतारने पर मजबूर कर रही थी। चूँकि मेहंदी का फंक्शन था, इसलिए वहाँ कोई भी मर्द नहीं था। सब लड़कियां हंसी मजाक नाच गाना कर रही थी। रात के 2 बजे मेहंदी का फंक्शन अपने इख्तिताम को पहुंचा था। विशा के साथ इसके कमरे में ही आ गई थी। विशा फ्रेश होने गई थी। वो पहले ही चेंज कर चुकी थी, इसलिए बेड पर बैठ गई। जब विशा के मोबाइल पर एक के बाद एक लगातार मैसेजेस आने लगे, इसने मोबाइल उठाकर देखा तो मैसेज अभी भी आ रहे थे, पर मोबाइल लॉक होने की सूरत में वो स्क्रीन पर शो नहीं हो रहे थे। इसने लॉक खोलने की कोशिश की, मगर बेसूद। तभी कॉल आने लगी। वो हड़बड़ा गई। कॉल विशा के होने वाले शौहर आतिफ की थी। इसकी शरारती डग फड़फड़ाई। इसने कॉल उठाने की कोशिश की, पर इससे पहले ही बंद हो गई थी। वो 5 मिनट तक मोबाइल लेकर बैठी रही कि कॉल आए तो वो उठाए, पर कॉल नहीं आई। इसने बेदिली से मोबाइल बेड पर फेंक दिया और उठकर खड़ी हो गई। मोबाइल पर फिर से कॉल आने लगी। वो तेज़ी से मोबाइल की तरफ लपकी। मोबाइल इसने हाथ में पकड़ा ही था कि विशा वॉशरूम से बाहर निकल आई। वो थटक कर रुकी। दानिया के हाथ में अपना मोबाइल देखते और इस पर महसूस रिंग की आवाज़ सुनते विशा तेज़ी से इसकी तरफ लपकी। विशा को देखते ही वो बेड के दूसरी तरफ भागने लगे। मोबाइल पर रिंग अभी भी जारी था। दानी, मेरा मोबाइल वापस करो, विशा ने इसके पीछे भागते हुए कहा। नहीं। विशा के इस तरफ आने पर दानिया नफ़ी में सर हिलाती तेज़ी से जंप लगाती बेड की दूसरी तरफ आ गई। मोबाइल बंद हो जाने पर दानिया ने मुंह बना लिया था। तब तक विशा ने इसे जा लिया। दानी, बाहर जाओ, मुझे आतिफ से बात करनी है, विशा ने इसके हाथ से मोबाइल छीनते हुए कहा। क्यों? मैं तो नहीं जाऊंगी। मैं क्यों जाऊं? दानिया नफ़े में सर हिलाती हुई बोली तो विशा ने इसको घूरा। दानी, मैं क्या कह रही हूँ? विशा ने इसे आंखें निकाली, साथ ही मोबाइल अनलॉक करते मैसेज टाइप किया। विशा को मोबाइल में मसरूफ़ देखते दानिया ने मुंह बसोरा था। विशा आपी, मैं बिल्कुल तंग नहीं करूँगी, दानिया ने मासूम सी सूरत बनाकर कहा। बिल्कुल नहीं, तुम बाहर जा रही हो। विशा ने इसका बाजू पकड़कर इसे खींचा। विशा आपी, रहने देना यहाँ,
میں آپ کی اور عاطف بھائی کی باتیں نہیں سننے والی۔ ویسے بھی مجھے بہت نیند آ رہی ہے، میں سو جاؤں گی سچ میں۔ دانیہ دانت نکال رکھ کر ہی تھی۔ تم؟ وشا نے اسے گھورا۔ پلیز نا آپی، دانیہ نے معصومیت سے التجا کی۔ نہیں، میں کوئی رسک نہیں لینے والی۔ کل بھی میں نے تمہیں دیکھا تھا، تم چھپ کر کھڑی میری باتیں سننے کی کوشش کر رہی تھی۔ وشا نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ ارے کل تو جب آپ نے دیکھا تھا نا، میں تب ہی آپ کو وہاں آ کر بلا رہی تھی، پھر آپ کی نظر پڑ گئی اور میں اندر آ گئی۔ سچی قسم سے، دانیہ نے وشا کے گھورنے پر اپنی گردن کو دونوں انگلیوں سے چھوتے ہوئے کہا۔ اب اسے یہ بتا کر کہ وہ کب سے اس کی باتیں سن رہی تھی، دانت نہیں کھانا چاہتی تھی۔ جانے اسے کون سا مزہ آ رہا تھا یہ سب کرنے میں۔ نہیں، تم باہر جاؤ، جب میں بات کر لوں گی تمہیں خود اندر بلا لوں گی۔ وشا نے ہری جھنڈی دکھا دی تو دانیہ کو 4 مڑنا پڑا تھا۔ جب اس کے دماغ میں تیزی سے ایک خیال آیا تھا۔ وشا آپی، وہ چھت سے پلٹتی ہوئی بولی۔ اب کیا ہے، جاؤ دانی۔ وشا جو کال ملانے والی تھی اکتا کر اسے دیکھنے لگی۔ دانیہ نے معصوم سی صورت بنائے اسے دیکھا تو وشا نے بھی آئی برو اچکاتے ہوئے اس کی طرف دیکھا، جیسے کہہ رہی ہو اب کیا ہے۔ وہ وشا آپی، میں چلی تو جاؤں گی، پر جاؤں کہاں؟ سب کمرے بک ہیں، اگر باہر لان میں کسی نے دیکھ لیا تو کیا کہوں گی؟ دانیہ معصوم سی صورت بنا کر بولی۔ وشا نے دانت پیستے پر وہ صحیح کہہ رہی تھی، اگر کوئی پوچھ لیتا تو۔ وشا اس کا چہرہ دیکھنے لگی، پھر ایک دم ہی اس کے چہرے پر چمک سی آئی۔ تم ایسا کرو، زین بھائی کے کمرے میں چلی جاؤ، ان کا کمرہ ویسے بھی فری ہے۔ زین بھائی نے کہا تھا ان کا ایک کیس سولو کرنے والا ہے، اس لیے وہ نائٹ ڈیوٹی کر کے صبح ہی لوٹیں گے۔ وشا نے تیزی سے کہا۔ کیا زین کے کمرے میں؟ نہ، ہرگز نہیں۔ دانیہ نے نفی میں سر ہلایا۔ کیوں نہیں؟ وشا نے کھا جانے والی نظروں سے اسے دیکھا۔ مجھے ڈر لگتا ہے بھائی ان سے، پہلے ہی میرے بھائی کہنے پر انہوں نے مجھے اتنی بری طرح ڈانٹا تھا، اب اگر کمرے میں جانے پر ڈانٹ دیا تو؟ نہ، بالکل نہیں، وہ نفی میں سر ہلاتی ہوئی بولی۔ وشا نے اس کی طرف دیکھا۔ وہ تمہیں نہیں نکالیں گے کمرے سے، اور زین بھائی تمہیں کبھی بھی ڈانٹ نہیں سکتے۔ اگر صبح ان کو پتہ چل بھی گیا تو میں ان کو بتا دوں گی، میں نے تمہیں بھیجا ہے، اب جاؤ تم۔ وشا نے نرم لہجے میں کہا۔ نہیں نا، دانیہ نے ضدی انداز میں بولا تو وشا اسے کھا جانے والی نظروں سے گھورنے لگی۔ جاؤ۔ موبائل پر کال آتی دیکھ کر وشا نے سرد لہجے میں اسے گھورتے ہوئے کہا۔ جا رہی ہوں، ڈانٹے تو مت۔ دانیہ پاؤں پٹک کر کہتی باہر نکل گئی تو وشا نے نفی میں سر ہلاتے تیزی سے دروازہ لاک کیا۔ دانیہ وہاں سے نہیں گئی تھی، وہ خاموشی سے وشا کے کمرے کے دروازے سے تھوڑے فاصلے پر باہر ہی کھڑی تھی۔ تھوڑی دیر گزرنے کے بعد اس نے دروازہ کھولنے کی کوشش کی تو نہیں کھلا۔ اس کو سمجھ آ گیا تھا کہ وشا نے دروازہ لاک کر لیا ہے۔ وہ پاؤں پٹکتی زین کے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ اندر داخل ہوتی وہ بنا ارد گرد دیکھے سیدھا بیڈ پر گری تھی۔ دن بھر گھوم پھر کر تھکی ہوئی تھی، اس لیے تھوڑی ہی دیر میں وہ نیند میں کھو چکی تھی۔ وہ 3 بجے گھر میں داخل ہوا تھا۔ گھر باہر سے جگمگا رہا تھا، لیکن اندر سب نفوس سو رہے تھے، سناٹا تھا چاروں طرف۔ وہ تھکا ہارا سا کمرے میں داخل ہو گیا۔ بنا لائٹس آن کیے ہی وہ واش روم کی طرف بڑھ گیا تاکہ پولیس یونیفارم اتار سکے اور سکون کی نیند لے کر صبح وقت پر اٹھے اور عشاء کی بارات کی سب تیاریاں کر سکیں۔ وہ واپس آیا تو باتھ روم میں تھا۔ آتے ہوئے اس نے واش روم کی لائٹ بھی بند کر دی۔ خوب اندھیرے میں اندازے سے وہ دھڑم کے ساتھ بیڈ پر گرا تھا۔ اس کے گرنے پر ایک نسوانی چینخ اسے سنائی دی تو وہ چونکا۔ حیرت سے اس نے سر اٹھایا تو غور کرنے پر پتہ چلا کہ کوئی نازک وجود اس کے نیچے دبا گھٹی گھٹی سی آواز نکال رہا ہے۔ اس نے تیزی سے بلینکٹ کے اوپر سے ہی اس کے منہ پر ہاتھ رکھتے سائیڈ لیمپ آن کیا۔ شادی والا گھر تھا اور اگر کوئی شور سن کر اس کی طرف آ جاتا تو کیا عزت رہ جاتی اس کی سب کے سامنے، اور جانے وہ کون تھی
جو بنا اجازت اس کے کمرے میں اس کے بیڈ پر گہری نیند میں تھی۔ سب سے پہلے اس نے بلینکٹ اس کے وجود کے چہرے سے ہٹانی چاہی تھی جو اس کے کمرے میں داخل ہوا تھا۔ اس نے سخت لفظوں سے اپنی ماں کو کہا تھا کہ اس کے کمرے میں کوئی نہ آئے۔ پھر وہ کون تھا جو اس کے کمرے میں بنا اجازت داخل ہوا تھا؟ اس نے دماغ میں سوچتے بلینکٹ کو گھورتے ہوئے آہستہ سے پیچھے کیا تو کالی آنکھیں بڑی بڑی ہوئیں۔ اس پر ہی کھڑی تھیں۔ وہ پہلی فرصت میں پہچان گیا تھا کہ نووار کون ہے۔ اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیلی پر گھنی مونچھیں اس کی مسکراہٹ چھپا گئی تھی۔ چیخنا مت، وہ آہستہ سے جھکتا اس کے کان میں بولا تو دانیہ نے تیزی سے سر ہلایا۔ اچھی بھلی وہ سو رہی تھی اور اس ایس پی زین نے اس کی نیند پر بات کر کے رکھ دی تھی۔ اس کا ری ایکشن سوچتے دانیہ کی جان نکلی تھی۔ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ اس کے چہرے سے ویسے ہی اس نے ہاتھ ہٹایا تھا۔ وہ بلینکٹ پیچھے دھکیلتی تیزی سے بولی، وشا آپی نے تو کہا تھا وہ رات بھر گھر نہیں آئیں گے، اب کیا کرنے آ گیا تھا؟ وہ روحان سی ہوتی دل میں سوچ رہی تھی۔ کیا مطلب میڈم؟ میں یہاں کیا کر رہا ہوں؟ یہ میرا کمرہ ہے۔ وہ سنجیدگی سے بولا تو دانیہ کی نیند جیسے مکمل اڑی تھی۔ اسے اپنے ہی سوال بیکار سا لگا۔ اوہ، پیچھے تو ہٹیں۔ وہ اسے پیچھے دھکیلنے لگی۔ تم یہاں کیوں آئی؟ پہلی بات تو آنا نہیں چاہیے تھا۔ خیر، اب آ ہی گئی ہو تو میری مرضی کے بنا جا نہیں سکتی۔ اس کے ہاتھ قابو میں کرتے وہ آنکھ دبا کر بولا، زین، یہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ وہ بھی ایک لڑکی سے؟ دانیہ نے جھجکتے ہوئے کہا۔ وہ کیسے منہ پھاڑ کر اتنی بے باک باتیں کر سکتا تھا؟ ایسی باتیں نہیں، ایسی ویسی جیسی سب باتیں کر سکتا ہوں جناب، اور لڑکی سے ہی کروں گا نا۔ تم لڑکی ہوئی تو ہو، زین نے شرارت سے کہا۔ زین، چھوڑے مجھے، آپ یہ سب کیوں کر رہے ہیں؟ کسی نے دیکھ لیا تو؟ ماما نے کہا ہے نا محرم سے بات کرتے گناہ ملتا ہے۔ دانیہ نے پریشانی سے اسے دیکھتے ہوئے کہا جو اس کو مکمل قبضے میں لیے ہوئے تھا۔ ویری گڈ، تمہیں ممانی کی ساری باتیں ماننی چاہیے اور نامحرم سے بات بالکل نہیں کرنی چاہیے۔ وہ بہت اچھے سے تمہیں سکھا رہی ہیں۔ زین نے سر ہلاتے ہوئے کہا تو دانیہ اسے دیکھنے لگی۔ زین پیچھے ہٹے۔ میری ماما مجھے صحیح ہی سکھاتی ہیں اور آپ بھی تو نامحرم ہیں۔ وہ غصے سے بولی، یہ تم سے کس نے کہا ہے میں نامحرم ہوں؟ زین کا دماغ غصے سے آؤٹ ہوا۔ ماما نے کہا تھا بابا، بھائی اور شوہر کے علاوہ باقی سب مرد نامحرم ہوتے ہیں، تو آپ نہ تو بابا ہیں نہ بھائی ہیں، تو نامحرم ہی ہوئے۔ دانیہ نے کہتے ساتھ ہی اس کے بازو پر دانت کاٹ دیے۔ آہ پاگل لڑکی، ابھی تم نے ساتھ شوہر کا نام بھی لیا تھا، اور میں شوہر ہوں تمہارا؟ زین پیچھے ہٹتا دھارا تو دانیہ کی آنکھیں پھٹی۔ اس نے ایک نظر اپنے بازو کو دیکھا جہاں اس کے دانتوں کا نشان بنا ہوا تھا۔ استغفر اللہ، زین آپ جھوٹ بولنے لگ گئے ہیں۔ وہ منہ پر ہاتھ رکھی ہنستی چلی گئی۔ زین نے کھولتے دماغ کے ساتھ اسے دیکھا۔ دانیہ، تمہیں کچھ یاد نہیں بچپن کا؟ اس نے اس 19 سالہ لڑکی کو پکڑ کر جھنجھوڑ ڈالا تھا جو اپنی عمر کے حساب سے ابھی تک سنجیدہ نہیں ہوئی تھی۔ مانتا ہوں تم اس وقت صرف 5 سال کی تھی اور میں 13 سال کا۔ مجھے سب بہت اچھے سے یاد ہے۔ کیا تمہیں یاد نہیں؟ تم نے مجھ سے فرمائش کر کے پنک فیری فراک منگوایا تھا تاکہ تم میری پرنس لگ سکو۔ وہ اس کو دیکھتا ہوا پھر سے بولا تھا۔ وہ 27 سالہ مرد اس لڑکی سے عشق کرتا تھا، پر اب تک خاموش تھا، صرف اپنی ماں کی وجہ سے، جو نہیں چاہتی تھی کہ ان کی بھتیجی اتنی جلدی ذمہ داریاں اٹھائے، ورنہ وہ تو اس کے 18 کے ہوتے خود ہی ماموں جان کے پاس رخصتی کے لیے جانے والا تھا۔ پر آسیہ بیگم نے اسے روک دیا کہ جب تک دانیہ کی پڑھائی پوری نہیں ہو جاتی وہ ایسی کوئی بھی بات کسی سے نہیں کرے گا۔ دانیہ سنجیدگی سے اسے دیکھنے لگی۔ اسے یاد تھا وہ پنک فراک جو آج بھی اس کے الماری میں رکھا ہوا تھا۔ اسے وہ دن بھی یاد تھا جب وہ بہت سارے لوگ آئے تھے، پر اسے یہ نہیں معلوم تھا کہ جس پیپر پر اس کے بابا نے اس کا انگوٹھا لگوایا تھا، اس نے لکیریں کھینچی اپنے سائن کیے تھے، وہ نکاح نامہ تھا۔
نہ تو کبھی اس کے بارے میں سوچا تھا اور نہ ہی کبھی گھر میں اس کے نکاح کا ذکر ہوا تھا جو اسے یہ سب معلوم ہوتا۔ بولو، اس نے کہا تو دانیہ نے سر جھٹکا۔ میں کیسے مان لوں؟ وہ گھور کر بولی تو زین نے بنا سمجھے بولنے کا موقع دیے اس کے کمر میں ہاتھ ڈالتے اس کی سانسیں روکی تھیں۔ دانیہ نے اپنے آنکھیں سختی سے بند کر لی۔ کیا تمہیں اب بھی کچھ غلط لگا؟ اس کی گردن پر جھکتا وہ سرگوشی میں بولا تو دانیہ کچھ بولنے کی پوزیشن میں ہی نہ رہی۔ اس کو سمجھ ہی نہیں آیا کیا کہے۔ دانیہ، وہ اس کو سینے سے لگا گیا تھا۔ روح پرواز کر گئی ہے کیا؟ اس کو خاموش دیکھتے وہ جھنجھلا کر بولا تو دانیہ نے اس کے لمس کے شہر سے نکلتے غصے سے اسے گھورا۔ میں صدمے میں ہوں، وہ بڑی بڑی آنکھیں نکال کر بولی تو زین حیرت سے اسے دیکھنے لگا۔ صدمہ؟ مطلب؟ زین نے بے ساختہ سوال کیا تھا۔ کیا واقعی ہی؟ اس کو یقین نہیں آیا تھا۔ اس لڑکی کے جواب اس کو حیران کر دیتے تھے۔ وہ تیزی سے اپنا موبائل نکالتا اس میں سے نکاح نامے کی تصویر اس کے سامنے کر گیا، جس کو دیکھتے بنا ہی دانیہ کو مزید غصہ چڑھا تھا۔ میں نے آپ سے ثبوت مانگا؟ موبائل بیڈ پر پھینکتے وہ گھٹنوں کے بل کھڑی ہو گئی۔ پھر صدمہ کس بات کا ہے؟ زین نے اسے جھٹکے سے کھینچتے اپنے قریب کر لیا۔ وہ سیدھا اس کے سینے پر گری تھی۔ میرا ایک قد شوہر بھی ہے اور مجھے پتہ تک نہیں۔ دانیہ نے اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھتے اسے گھورا جیسے اس میں سارا قصور زین کا ہی ہو۔ اگر پتہ چل جاتا پھر کیا کرنا تھا تم نے؟ زین کی حیرانی واضح تھی۔ اس نے شاید دانیہ سے اس طرح کے رسپانس کی امید نہیں کی تھی۔ وہ تو اس کا شدید ری ایکشن سوچ رہا تھا، پر یہاں تو سب الٹا ہی ہو رہا تھا۔ پھر میں بھی آپ سے موبائل پر باتیں کرتی جیسے زارا کرتی ہے اپنے منگیتر سے، دانیہ مزے سے بولی۔ کون زارا؟ دانیہ کا عجیب لاجک سنتے اس کے منہ سے بھی ساختہ نکلا تھا۔ ارے زارا، میری یونیورسٹی کی فرینڈ۔ آپ کو پتہ ہے وہ دیر رات تک جاگ کر اپنی منگیتر سے باتیں کرتی ہے۔ اس کا منگیتر اسے ڈھیر سارے گفٹس دیتا ہے۔ اب میں بھی آپ سے گفٹس لیا کروں گی۔ دانیہ مزے سے بول رہی تھی۔ تم نے نکاح نامہ نہیں دیکھا، پھر تمہیں کیسے یقین آیا میری بات پر؟ اس کے ذہن میں کب سے یہ سوال کلبلا رہا تھا۔ ظاہر ہے اگر آپ کو سب یاد ہے تو کچھ یادیں میرے ذہن میں بھی محفوظ ہوں گی۔ وہ بنا منہ بنا کر بولی۔ مطلب تمہیں پتہ تھا تم میرے نکاح میں ہو؟ زین بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگاتے اسے اپنے ساتھ لگا گیا۔ صبح کے 4 بج چکے تھے اور وہ دونوں اپنی ہی باتوں میں مصروف تھے۔ نہیں، وہ نفی میں سر ہلا گئی۔ میرے دماغ میں بس اس دن کے منظر ہیں۔ یہ مجھے نہیں یاد تھا کہ نکاح ہوا ہے۔ وہ تو ابھی آپ نے بتایا نا۔ دانیہ اٹھ کر بیٹھی ہوئی بولی۔ زین نے سر ہلایا تو وہ اٹھنے لگی۔ اب کہاں؟ وہ ہاتھ پکڑ کر بولی۔ وشا آپی کے روم میں جا رہی ہوں۔ دانیہ نے ویسے ہی کھڑے کہا۔ کیا کرنا ہے وہاں جا کر؟ تھوڑی دیر مجھے بھی سکون کی نیند لے لینے دو۔ اس کو خود پر کھینچتے ہوئے وہ کروٹ بدلتا اس کے اوپر آتا اس کی سانسیں لمحے میں خود میں قید کر گیا۔ دانیہ کے چہرے پر گال بکھر گئے۔ زین، مجھے جانا ہے۔ اپنی گردن پر اس کا لمس محسوس کرتی اس کے کندھے پر ناخن کاٹتی بولی تو زین نے سر اٹھا کر اسے دیکھا جس کی حالت خراب ہو رہی تھی۔ اس کی حالت دیکھ کر زین کا دل کیا کہکا لگائے پر ضبط کر گیا۔ اس کے مزاج کی سمجھ جو نہیں آ رہی تھی۔ کیا بتا، رو ہی نہ پڑتی؟ وہ پیچھے ہٹ گیا تو دانیہ گرتی پڑتی وہاں سے بھاگ گئی۔ کمرے کا دروازہ بند ہوتے زین کے ہونٹوں پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ وہ تکیہ اٹھاتے خود میں بھیج گیا۔ وہ اب رخصتی میں دیر بالکل نہیں کرنا چاہتا تھا۔ جلد ہی اس کو اس کمرے میں چاہتا تھا۔ وہ دوڑتی ہوئی وشا کے کمرے کی طرف بڑھی تھی۔ اس نے دروازہ کھولا تو حیرت انگیز طور پر کھل گیا۔ شاید وشا سونے سے پہلے ان لاک کر کے سوئی تھی۔ وہ دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی تو وشا سو رہی تھی۔ وہ بھی ایک سائڈ پر لیٹ گئی۔ اگلی صبح بارات تھی۔ سب لوگ تیاریوں میں مگن تھے۔ گھر کافی بڑا تھا جس کے وسیع لان میں بارات کے لیے سجاوٹ کی گئی تھی۔
وہ پارلر کے باہر کار کھڑی کیے پچھلے 20 منٹ سے ان دونوں کا انتظار کر رہا تھا، جو باہر نکلنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ اس نے جھنجھلاتے ہوئے ایک بار پھر سے کال کی تھی۔ کب وہ دونوں پارلر کی کچھ لڑکیوں کے ساتھ باہر آئی دکھائی دیں، جنہوں نے وشا کا برائڈل لہنگا زمین سے تھوڑا اوپر اٹھایا ہوا تھا۔ اس کی مدد کے لیے ان کے پیچھے ہی دانیہ اپنی لانگ میکسی سنبھالے چلی آ رہی تھی۔ ان کو دیکھتے ہی زین نے بیک ڈور کھولا۔ لڑکیاں وشا کو بٹھا کر چلی گئی تو دانیہ نے دروازہ کھولا تھا اور اندر کا منظر دیکھتے اس کے منہ کھل گیا۔ یہ کیا وشا آپی، آپ کا ڈریس تو پوری سیٹ پر پھیلا ہوا ہے، اب میں کہاں بیٹھوں؟ دانیہ نے منہ بناتے ہوئے کہا تو وشا نے مسکراہٹ دبائی۔ جبکہ زین کی کال آ گئی تھی، وہ سائڈ پر ہو کر کال سن رہا تھا۔ تو کیا ہوا گڑیا، تم آگے بیٹھ جاؤ، وشا نے بے نیازی سے کہا تو دانیہ نے اسے گھورتے ہوئے دروازہ بند کیا اور پیچھے ہٹی۔ تب تک زین بھی آ چکا تھا۔ اس نے آگے بڑھتے اس کے لیے کھولا دروازہ۔ دونوں کی نظریں ملی تھیں۔ زین تو اس کے روپ پر ہی صدقے واری ہوا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ بھٹک کر روڈ پر ہی گستاخی سرزد کرتا، دانیہ تیزی سے کار میں سوار ہوئی۔ زین اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتا سرخ چہرے کے ساتھ کار کی ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا۔ واؤ گجرے، زین یہ میرے لیے ہیں۔ ڈیش بورڈ پر گجرے دیکھتے ہی وہ چہکی تھی۔ زین نے رخ موڑ کر اس کی طرف دیکھا۔ وشا تو پہلے ہی اپنے برائڈل ڈریس کے ساتھ بنوائے گئے گجرے پہنے ہوئے تھی، اس لیے اسے لگا تھا کہ یہ اس کے لیے ہی ہیں۔ اہم۔ اس سے پہلے زین اس کا کوئی جواب دیتا، وشا مصنوعی سا کھانسی۔ زین نے بیک مرر سے گھورتا اسے دیکھا، پھر دانیہ کو کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ وشا اس کے گھورنے پر بے نیازی سے کندھے اچکا گئی۔ دوسری طرف زین کے جواب نہ دینے پر دانیہ کا منہ پھول چکا تھا۔ وہ خود سے خود ہی مختلف انمان بناتی، غصے سے کبھی زین کو دیکھتی تو کبھی باہر زین کے بارے میں جاننے کے لیے کچھ الٹا سیدھا سوچنے لگتی۔ سارا راستہ ایسے ہی کٹا تھا۔ جب وہ لوگ گھر پہنچے، دانیہ نے پھولے ہوئے منہ کے ساتھ ہی کار کا دروازہ کھولتے ہوئے وشا کو باہر نکلنے میں مدد کی تھی۔ جب تک آسیہ بیگم اور وشا کی دوسری کزنز بھی آ گئی، وہ لوگ اسے اندر لے گئے تھے۔ ابھی برات کو آنے میں تھوڑا ٹائم تھا۔ وشا کے کمرے کی طرف بڑھ گئی تھی۔ وشا نے اس سے اپنا کلچ لانے کے لیے کہا تھا۔ خود وہ نیچے آسیہ بیگم کے کمرے میں تھی۔ ابھی وہ آگے بڑھتی جب اچانک کسی نے اسے اپنے پیچھے کھینچا۔ اس سے پہلے کہ وہ چیختی، زین نے اس کو کھینچتے ہوئے کمرے کے اندر کرتے دروازہ بند کر دیا۔ دانیہ نے اس کو دیکھتے اپنی چیخ مشکل سے روکی تھی، پھر اسے یاد آیا تھا کہ وہ اس کے لیے گجرے نہیں لایا تھا۔ دانیہ منہ پھیلا کر دوسری طرف دیکھنے لگی۔ زین کب سے اس کی حرکت نوٹ کر رہا تھا۔ اس کے اس طرح دوسری طرف دیکھنے پر اپنی مسکراہٹ ضبط کرتا، اس کو اپنی طرف کھینچتے اس کی کمر پر گرفت بنا گیا۔ زین کے سینے پر ہاتھ رکھتے دانیہ نے بمشکل خود کو اس میں لگنے سے روکا تھا۔ وہ سر اٹھا کر اس کو گھورنے لگی۔ جب سر جھکائے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اتنی سی ہو تم اور اتنا غصہ؟ زین اس کی کم ہائٹ پر چوٹ کرتے ہوئے بولا۔ میں اتنی سی نہیں ہوں، آپ ہی ایفل ٹاور کو سلام کرنے پہنچ رہے ہیں۔ وہ منہ بنا کر بولتی خود کو چھڑوانے لگی۔ بھائی، اس نے دانیہ کی شان میں گستاخی کی تھی، اب یہ سب تو سننا ہی پڑنا تھا۔ دانیہ، آر یو سیریس؟ ایفل ٹاور اتنا بھی اونچا نہیں ہوں، میں 6 فٹ 2 انچ کا ہی تو ہوں، اور خود تم بمشکل 5 فٹ تک پہنچ رہی ہو۔ مجھ سے چلنے کی ضرورت نہیں ہے تمہیں۔ اس کو بیڈ پر پھینک کر اس کے مقابل بیٹھتا ہوا بولا۔ دانیہ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اچھا بتاؤ، یہ منہ بول گپا کیوں بنا ہوا ہے؟ پہلے کم پھولے ہوئے ہیں تمہارے گال جو ان کو مزید پھلائے بیٹھی ہو۔ اس کے دونوں رخساروں پر اپنا لمس چھوڑتا وہ سرگوشی میں بولا تو دانیہ سرخ پڑتی تھوڑا پیچھے ہٹی۔
مجھ سے فلرٹ کرنے کی ضرورت نہیں، وہ منہ بنا کر بولتی۔ اس کے آگے ہونے پر مزید پیچھے کھسکی۔ اچھا بتاؤ کیا چاہیے؟ اس کے پیچھے ہونے پر اس کو کھینچ کر مکمل اپنے احصار میں لیتا صلح جو انداز میں بولا، کچھ نہیں چاہیے مجھے، پیچھے ہوں، مجھے جانا ہے۔ دانیہ اس کو پیچھے ہٹانے کی کوشش کرتی ہوئی بولی۔ ہاں، لہجے سے ناراضگی بھی واضح کر رہی تھی۔ ٹھیک ہے، چلی جاؤ، یہ گجرے پھر میں کسی اور کو دے دیتا ہوں۔ سائڈ ٹیبل سے نیلے رنگ کا شاپر اٹھاتے اس کو کھولتا ہوا بولا۔ ترچھی نظریں دانیہ پر ہی تھیں۔ دانیہ جو کھڑی ہوئی تھی واپس بیٹھ گئی، پر منہ ابھی تک پھولا ہوا تھا۔ چلو ناراضگی ختم کرتے ہیں۔ زین نے اس کا ہاتھ پکڑ کر گجرا پہناتے وہاں اپنے لب رکھے تو وہ اس کے لمس پر کانپتی ہوئی اپنا ہاتھ پیچھے کرنے لگی۔ زین نے محسوس ہوتے اس کے دوسرے ہاتھ پہ بھی گجرے پہناتے اپنا یہی عمل دہرایا تو دانیہ کی جان پر بنی۔ زین چھوڑے۔ دانیہ نے ہاتھ کھینچنے کی کوشش کی۔ پہلے بتاؤ، ناراضگی ختم ہوئی؟ زین نے اس کو واپس اپنے قریب کرتے اس کی گردن پر لمس چھوڑنا شروع کر دیا۔ ہو گئی۔ دانیہ نے بامشکل اپنے الفاظ ادا کیے تھے۔ زین نے اسے چھوڑ دیا۔ مزید اگر وہ اس کے قریب آتا تو شاید ہی خود کے جذبات پر بند باندھ پاتا۔ دانیہ تیر کی تیزی سے وہاں سے غائب ہو گئی تھی۔ تھوڑی ہی دیر میں بارات آنے کا شور سا اٹھا تھا۔ دانیہ نے وشا کی طرف سے سب رسمیں کی تھیں۔ ڈھیر سارے پیسے لیتے وہ کافی خوش ہو چکی تھی۔ پھوپھو اور ماما تو بار بار اس کی نظریں اتار رہی تھیں۔ وہیں سارے فنکشن میں زین کی نظریں پر اسی پر تھی۔ رخصتی کے وقت سب سے افسردہ دانیہ ہی تھی۔ اگلے دن ولیمہ تھا۔ وہ سب لوگ تیار ہو کر پہنچ چکے تھے۔ وشا آئی تو دانیہ اسٹیج پر پہنچ گئی۔ وشا کی فیملی سے آگے سب لوگ ہی اس سے ملے تھے۔ دانیہ وشا کے ساتھ بیٹھی اس سے باتیں کر رہی تھی جب زین ایک دم سے آ کر بالکل اس کے سر پر کھڑا ہو گیا، یوں کہ وہ حال میں موجود سب لوگوں سے چھپ سے گئی۔ وشا اور دانیہ نے اس کی طرف دیکھا جس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھی۔ کیا ہوا زین بھائی؟ وشا نے حیرت سے پوچھا۔ اگر تمہارے سسرال کا لحاظ نہ ہوتا تو آج یہاں بہت کچھ کر جاتا میں وشا، زین سپاٹ لہجے میں بولا۔ وشا تو حیران رہ گئی اس کے لب لہجے پر۔ زین، دانیہ نے کچھ کہنا چاہا تھا۔ شش، کب سے ارد گرد کا ہوش بھلائے منہ پھاڑ کر ہنس رہی ہو؟ تمہیں تمیز نہیں ہے؟ بندہ کچھ خیال کر لیتا ہے۔ اور یہ دوپٹہ تمہارے گلے میں کیوں جھول رہا ہے؟ اس کو اچھے سے سر پر اوڑھو، عزت ہے تمہاری۔ زین سرد لہجے میں بولتا خود ہی اس کا دوپٹہ اس کے سر پر دینے لگا۔ دانیہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ خبردار، جو یہ دوبارہ تمہارے سر سے اترا تو جا کر ماما اور مومانی کے پاس بیٹھو۔ زین نے ایک جھٹکے سے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے کھڑا کرتا ہوا بولا۔ دانیہ اس کے اس قدر ڈانٹنے پر شکوہ کناں نگاہوں سے اسے دیکھتی اس ٹیبل کی طرف بڑھ گئی جہاں منت بیگم اور آسیہ بیگم تھی۔ زین اس کے جاتے ہی واپس پلٹا تھا۔ تھوڑے فاصلے پر جاتے ایک شخص جس کے ہاتھ میں موبائل تھا وہ زین کو اپنی طرف بڑھتے دیکھ کر یوں شو کروانے لگا جیسے موبائل پر اسکرولنگ کر رہا ہو، جبکہ وہ ایک پولیس والے کا زیر نگاہ سے اس کو وہ بہت پہلے ہی پکڑ چکا تھا۔ زین نے اس لڑکے کے مقابل جاتے اس کے ہاتھ سے موبائل چھیننا تھا جس کو وہ بند کر چکا تھا۔ لوک کھولو۔ بنا کوئی بھی دوسری بات کیے وہ دانت پیس کر بولا۔ دور بیٹھی دانیہ چور نظروں سے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ ایکسکیوز می، تم کون ہو؟ میرا موبائل واپس کرو، وہ لڑکا حقارت زدہ لہجے میں بولا۔ اگر نہیں چاہتے سب کے سامنے تمہاری عزت میں اضافہ کروں تو لاک کھولو۔ زین اس کے کندھے پر ہاتھ جمائے موبائل کو اپنے گرفت میں لیے سکرین اس کے سامنے کر گیا۔ وہ لڑکا تھوڑا بہت گھبرایا تھا پر تن کر کھڑا رہا۔ میں کیوں اپنے موبائل ان لاک کروں؟ مجھے میرا موبائل واپس کرو، وہ ذرا غصے سے بولا۔ زین اپنی سخت گرفت میں اس کا ہاتھ مضبوطی سے جکڑتا اس کو سائڈ کی طرف کھینچتے ہوئے لے گیا۔
وہ لڑکا زین کے مقابلے بالکل دھان پان سا تھا، اس لیے اس کے ساتھ کھینچتا چلا گیا۔ زین نے اس کو بالکل آؤٹ میں کیا تھا۔ ہاتھ چھوڑو میرا جاہل آدمی، وہ لڑکا چلایا۔ چیتاخ! زین کے بھاری ہاتھ کا تھپڑ اس کے 14 ٹپک روشن کر چکا تھا۔ وہ لڑکا ہک دک سے اپنا منہ پر ہاتھ رکھتے اسے دیکھنے لگا۔ زین نے اپنا کارڈ نکال کر اس کے سامنے کیا تھا۔ کارڈ پر لکھا تھا ایس پی زین کا نام دیکھتے وہ کانپنے لگا تھا۔ لوک کھولو! موبائل اس پر پھینکتے وہ دبی آواز میں چنگھاڑا۔ اسے لڑکے نے ہڑبڑاتے ہوئے موبائل کا لوک کھولا تھا۔ گیلری کھولو! زین نے سخت لہجے میں کہا۔ کہ کیوں؟ وہ لڑکا بھی ساختہ ہی بول اٹھا۔ جتنا کہا ہے اتنا کرو، زین سرد لہجے میں کہا تو اس لڑکے نے گیلری کھولی۔ سامنے ہی دانیہ کے مختلف اینگل سے کتنی ہی تصویریں تھیں۔ وہ لڑکا شرمندہ سے نظریں جھکا گیا۔ ڈیلیٹ کرو، زین نے کرخت لہجے میں کہا تو اس لڑکے کا ہاتھ تیزی سے چلا تھا۔ اس نے اپنی طرف سے اس نے دانیہ کی ساری تصویریں ختم کر دیں، لیکن زین نے اس کے ہاتھ سے موبائل چھین لیا۔ اس نے ڈیلیٹ آل کر کے موبائل کی گیلری البم چیک کی۔ جہاں ریسنٹ ڈیلیٹ کا آپشن تھا، وہاں سے بھی مکمل تصاویر ڈیلیٹ کر کے اس نے اس کے ہاتھ پر پٹکا تھا۔ دل تو کیا سر پر دے مارے، پر افسوس وہ اپنی بہن کے فنکشن میں کوئی بدمزگی پیدا نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہاں سے واپس آیا تو دانیہ کی نظر پھر اس پر پڑی۔ زین اسے اگنور کیے عاطف کی طرف چلا گیا، جو اسے بلا رہا تھا۔ وہ کام میں مصروف تھا جب آسیہ بیگم کی کال آئی۔ انہوں نے کہا تھا وقت پر گھر آ جائے۔ اس کے ماموں جان کی طرف ان دونوں کا ڈنر تھا۔ اس نے کہہ دیا تھا وہ ٹائم پر پہنچ جائے گا۔ اس کو یاد آیا تھا کہ وشا کے ولیمے والے دن اس نے کتنی بری طرح دانیہ کو ڈانٹا تھا۔ وہ لم بھیج گیا۔ اس دن کے بعد ان دونوں کی ملاقات ہی نہیں ہوئی تھی۔ 1 مہینہ ہونے کو آیا تھا۔ نہ ہی وہ اس کو پاس دیکھ پایا تھا اور نہ ہی اس سے بات ہوئی تھی۔ وہ اپنے نئے کیس میں اس قدر مصروف تھا کہ اس سے چاہ کر بھی مل نہیں پایا تھا۔ آج ہی اس کا کیس مکمل حل ہوا تھا اور مجرم سلاخوں کے پیچھے تھا۔ اس کا کام بس یہی تک تھا۔ آج وہ وقت پر گھر جانے کا ارادہ رکھتا۔ اوپر سے ماں کے فون نے اسے یاد دلوایا تھا کہ اس کی بیگم صاحبہ یقیناً اس سے بے حد ناراض ہوگی، کیونکہ مہندی کی رات جس طرح وہ کہہ رہی تھی کہ وہ روز رات کو اس سے باتیں کرے گی، اگر ناراض نہ ہوتی تو یقیناً اس کی کال لازمی کرتی۔ کال نہ بھی کرتی تو میسیج ضرور کرتی۔ زین کو اپنی غلطی کا اندازہ ہو گیا تھا۔ یقیناً اس نے ڈانٹنے کے بعد اس سے خود اپنی طرف سے رابطہ نہ کر کے اس کی شکایت میں مزید اضافہ کرتے اس نے دانیہ کو مزید ناراض کر دیا تھا۔ وہ اس کے منانے کے طریقے سوچتے ہوئے باہر نکلا تھا۔ اشفاق صاحب کے گھر پہنچتے تو ماموں اور مومانی نے ان کا ویلکم کیا تھا۔ دانیہ کہیں نظر نہیں، وہ بے چین سا صوفے پر بیٹھا ہوا تھا۔ دانیہ کہاں ہے بھابھی؟ آسیہ بیگم نے بیٹے کو بے چین دیکھا۔ بالآخر اس کے چہرے پر لکھا سوال پڑھتے اپنی بھابھی سے پوچھا۔ اس کو بخار ہے، اس لیے اپنے کمرے میں سو رہی ہے، منت بیگم نے سادگی سے کہا۔ ارے میری پھول سی بچی کو بخار کیسے ہو گیا؟ آسیہ بیگم پریشانی سے بولی۔ پتہ نہیں باجی، ایک ماہ سے بخار ہے، اس کی جان ہی نہیں چھوڑ رہا۔ وہ دوائیں کھا لیتی ہے تو پرسکون ہو جاتی ہے، دو دن گزرتے نہیں کہ پھر سے بخار میں پھٹکنے لگتی ہے، منت بیگم نے افسردگی سے کہا۔ آسیہ بیگم نے کہا تھا وہ ملنا چاہتی ہیں، پر پھر اس کے آرام کا خیال کرتے وہ نہیں گئیں۔ جبکہ اشفاق صاحب کے پاس بیٹھا زین مزید مضطرب ہوا تھا۔ اس کی گویا جان پر بن رہی تھی۔ وہ لوگ پھر سے باتوں میں مصروف ہوئے۔ جب زین کا موبائل بجنے لگا، زین ان لوگوں سے ایکسکیوز کرتا لانچ سے باہر نکل گیا۔ وہ لیمپ کی مدھم روشنی میں بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگائے بیٹھی غیر مرئی نقطے کو گھور رہی تھی۔ دوائی کھانے کی وجہ سے بخار پہلے سے کم ہو گیا تھا، پر مکمل طور پر ابھی اترا نہیں تھا۔ یونیورسٹی سے آتے ہی سو گئی تھی۔ شام میں جب ماما جگانے آئی تو انہوں نے محسوس کیا تھا کہ اسے بخار ہے۔
وہ اب پہلے کی طرح بیہیو نہیں کرتی تھی، ایک دم سے جیسے خاموش سی ہو گئی تھی۔ منت بیگم اور اشفاق صاحب تو اس کے رویے پر پریشان بھی خوب ہوئے تھے۔ انہوں نے اس سے پوچھا بھی کہ کوئی مسئلہ تو نہیں ہے، لیکن اس نے ان کو مطمئن کر دیا تھا۔ یہ سچ تو یہ تھا کہ وہ زین کی اس دن والی ڈانٹ کو دل پر لے گئی تھی۔ اس نے پہلے کی طرح ہنسنا بولنا چھوڑ دیا تھا، یا تو ہر وقت کتابوں میں گھسی رہتی تھی یا کچن کے کاموں میں منت بیگم کی مدد کروا دیتی تھی۔ اس بیچ ہی ایک دن منت بیگم نے اسے بتایا تھا کہ اس کا اور زین کا نکاح بچپن میں ہو چکا ہے۔ وہ پہلے سے جانتی تھی، اس لیے کوئی ری ایکشن نہیں دیا اس کی، کیونکہ یونیورسٹی مکمل ہونے میں 2 ماہ ہی رہتے تھے۔ آسیہ بیگم نے کال پر ان سے بات کرتے انہیں اشارہ دیا تھا کہ یونیورسٹی ختم ہوتے ہی وہ اپنی بیٹی کو اپنے گھر لے جائیں گے، اس لیے منت بیگم نے اس کا مائنڈ پہلے بن جائے اس کو بتا دیا تھا، جس پر وہ اس بات میں سر ہلا گئی۔ منت بیگم پہلے بہت پریشان تھی کہ پتہ نہیں وہ کیسے ری ایکشن دے گی۔ اس کے کوئی اعتراض نہ کرنے پر وہ بے حد خوش ہو گئی تھی۔ ان کو خوش دیکھتے دانیہ بھی خوش تھی۔ اب بھی وہ نیم اندھیرے میں اپنے والدین کو سوچتے ہی مدھم سا مسکرا رہی تھی کہ اسے خبر ہی نہیں ہوئی کوئی کھڑکی سے کود کر اس کے کمرے میں کب داخل ہوتے، اس کا دروازہ لاک کرتے اس کے بالکل قریب بیٹھ چکا تھا۔ ہوش تو تب آیا جب اپنی پیشانی پر کسی کا ٹھنڈا لمس محسوس ہوا۔ وہ اندر تک کانپ گئی۔ دانیہ نے نظریں اٹھا کر دیکھا تو اپنے سامنے بیٹھے زین کو دیکھتے اس کی آنکھیں پھٹی تھیں۔ آپ؟ وہ حیران ہوئی تھی۔ جی میں۔ بخار کیوں ہو رہا ہے تمہیں؟ اپنا خیال کیوں نہیں رکھتی؟ زین اس کی پیشانی پر اپنی انگلیوں کی پشت رکھ کر بخار چیک کرتے وہی عمل اس کی گردن پر دہرا گیا کہ اس کی ذرا سی قربت پر وہ لرزلا اٹھی تھی۔ زین کی سینسیں اپنے چہرے پر محسوس ہوئی تو اس کے آرز سرخ پڑے۔ پیچھے ہٹیں، مجھے آپ سے کوئی بات نہیں کرنی۔ آنکھیں چھوٹی کر کے اسے دیکھتی وہ پیچھے ہٹنے لگی۔ انداز بے انتہا خفتگی لیے ہوئے تھا۔ کیوں نہیں کرنی جانا؟ زین نے اس کا ہاتھ پچڑتے اپنی طرف کھینچ لیا۔ آپ بہت برے ہیں۔ آئی ڈونٹ لائک یو۔ پیچھے ہٹیں۔ دانیہ مزاحمت کرتی مسلسل بولتی ہوئی پیچھے ہٹنے کی کوششوں میں تھی۔ میں جان سکتا ہوں کہ میں برا کیوں ہوں، اور تمہارے ڈونٹ لائک می کا مطلب تمہیں شادی کے بعد سمجھاؤں گا۔ زین پر سکون انداز میں بولتا اسے آگ لگا گیا۔ اس کو نہیں پتا آپ کتنے برے ہیں۔ وشا آپی کے ولیمے والے دن کتنی بری طرح ڈانٹا مجھے یہ تک نہیں بتایا میری غلطی کیا ہے۔ آپ کی سرخ آنکھیں ایسی لگ رہی تھی جیسے ان میں سے خون نکل آئے گا۔ دانیہ سب کچھ بھلائے اب اعصاب برابر کرنے پر آ چکی تھی۔ کہاں کا بخار اور کہاں کا سنجیدہ پن، سب کچھ اس کو دیکھتے ہی بھاگ چکا تھا۔ تو بندے کو اپنے ارد گرد کا ہوش بھی رکھنا چاہیے۔ ایک لڑکا تمہاری یعنی میری بیوی کی تصویریں لے رہا تھا اور بیوی صاحبہ مزے سے بیٹھی باتیں کرنے میں مصروف تھی۔ میرا غصہ جائز تھا۔ زین کے دماغ میں اس دن والا واقعہ گھوما تو اس کو چھوڑتا وہ سینے پر بازو باندھے طنزیہ انداز میں بولا، پہلی بات میں آپ کی بیوی نہیں منقوہہ ہوں۔ دوسری بات میں کسی اور سے نہیں وشا آپی سے بات کر رہی تھی۔ اور تیسری بات، اگر کوئی میری پکس بنا رہا تھا تو آپ اس کو مارتے۔ مجھ پر کیوں غصہ کیا؟ آپ چاہتے ہیں میں دوسروں کی غلط نظروں کی وجہ سے منہ چھپا کر بیٹھ جاؤں؟ دانیہ نے غصے سے گھومتے ہوئے دماغ کے ساتھ کہا۔ دانیہ، میں نے تم سے منہ چھپانے کی بات نہیں کی، نہ ہی تمہیں کہا ہے کہ تم گون پہنو، تم پر بے جا پابندی نہیں لگا رہا، بس اتنا کہا کہ تم اپنے ارد گرد کے ماحول کا ہوش رکھتی۔ کون تمہیں کیوں، کس وجہ سے، کس نظر سے دیکھ رہا ہے، اس کا ہوش تمہیں ہونا چاہیے تھا۔ اور جو دوپٹہ تم نے گلے میں لٹکایا ہوا تھا، کم از کم اس کو ہی اس طرح اوڑھ لیتی کہ جو لوگ تمہاری طرف دیکھتے بھی تمہیں خود کو ڈھانپا ہوا دیکھ کر اپنی نظروں کا مرکز بدل لیتے۔ اور تمہیں کیا لگتا ہے میں نے اس لڑکے کو چھوڑا ہوگا؟ میری عزت ہو تم، کسی کی اتنی ہمت نہیں تمہاری طرف میلی نگاہ سے بھی دیکھے۔ زین نے سنجیدگی سے کہا،
اس نے وہاں تو مہمانوں کی وجہ سے صرف تصویریں ختم کر کے فون واپس کر دیا تھا، پر اگلے ہی دن اس کی حراست میں تھا وہ۔ اس لڑکے کے خلاف غلط کاموں میں ملوث ہونے کا کافی ثبوت ملے تھے، جس پر کی بنا پر اب وہ جیل میں سڑ رہا تھا۔ دانیہ نے اس کی بات سن کر شرمندگی سے نظریں جھکائی تھی۔ ولیمے کے روز پارلر والی نے اس کا دوپٹہ گلے میں صرف ایک پٹی کی طرح سیٹ کر دیا تھا تاکہ اس کے ڈریس کی خوبصورتی نظر آئے، جس پر دانیہ بھی بنا کچھ کہے مان گئی تھی، اور اب زین کی باتوں کا اثر تھا کہ اس کے چہرے پر شرمندگی کے آثار واضح تھے۔ اچھا چھوڑو، جو گزر گیا ہے وہ گزر گیا، ہمیں اس بارے میں بات نہیں کرنی چاہیے۔ میں جانتا ہوں میری جان کافی سمجھدار ہے، آئندہ ایسی غلطی نہیں ہوگی نا؟ زین اس کو شرمندگی میں دیکھتے ہوئے مسکرا کر بولا تو دانیہ نے پلکیں چھپاتے اس بات میں سر ہلایا۔ ویسے اس دن تو کوئی بڑا کہہ رہا تھا کہ مجھے پتا ہوتا تو میں روز رات کو بات کرتی۔ زین نے سر اٹھاتے اس کو ترچھی نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا تو دانیہ نے منہ بنایا۔ میں بات کرتی پر آپ نے ڈانٹ دیا، باقی جو بھی بات تھی، لیکن آپ نے ڈانٹا تھا اور میں ناراض ہوں۔ دانیہ منہ بنا کر بولی تو زین کا دل کیا کہہ کر لگائے مگر ضبط کر گیا، اس کا انداز ہی ایسا تھا۔ اچھا جی، تو میری جاناں ناراض ہو گئی ہیں؟ ویسے مجھے بتایا گیا تھا کہ کسی کو گفٹس بہت اچھے لگتے ہیں اور میں لے کر بھی آیا تھا، پر یہاں تو ناراضگی چل رہی ہے۔ زین نے مسکراہٹ دباتے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، جس کے کان گفٹس لفظ سنتے ہی کھڑے ہو چکے تھے۔ زین، آپ میرے لیے گفٹس لے کر آئے ہیں؟ دانیہ نے اس کے بازو پر ہاتھ رکھتے بے چینی سے پوچھا۔ لے کر تو آیا تھا، پر تم ناراض ہو، زین نے کہتے ساتھ ہی اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے اسے خود پر کھینچتے اس کی گردن پر اپنا لمس چھوڑا۔ زین، میں تو آپ سے بالکل ناراض نہیں ہوں، کہاں ہیں میرے گفٹس؟ جلدی بتائیں نا، اس کے سرپرائز پر وہ لرزتی ہوئی آواز میں بولی۔ یہی ہے، تمہاری نظر ہی نہیں گئی ان پر؟ تم نے تو میرا آنا بھی محسوس نہیں کیا۔ زین نے پیچھے ہٹتے شکوہ کیا تھا۔ ایسے چوروں کی طرح آ کر آپ کہیں گے کہ میں نے فیل نہیں کیا تو یہ غلط بات ہے۔ آپ میرے گفٹس دیں۔ اس کے بالکل سامنے بیٹھی وہ اپنا ہاتھ پھیلا گئی۔ زین نفی میں سر ہلاتے اٹھا تھا، لائٹس آن کرتے صوفے پر پڑے گفٹس اٹھا کر اس کی طرف بڑھا۔ اس کے ہاتھوں میں پنک ٹیڈی بیئر اور چاکلیٹ سے بنا بوکے دیکھ کر دانیہ کی چیخ نکلتے رہ گئی۔ وہ تیزی سے اپنے منہ پر ہاتھ رکھتی دبا گئی تھی۔ واو زین، یہ کتنا پیارا ہے! ٹیڈی بیئر کو اس نے جھپٹ کر اپنے سینے سے لگاتی ہوئی بولی۔ دور سے ہی دیکھو۔ زین نے جیلس انداز میں ٹیڈی بیئر اس سے کھینچتے ہوئے بیڈ پر دوسری سائیڈ کی طرف پھینکا۔ زین، دور سے کیوں دیکھوں، وہ میرا ہے، دانیہ غصے سے کہتی ٹیڈی بیئر واپس کھینچ چکی تھی۔ دانیہ، مجھے غصہ مت دلاؤ ورنہ اس کو واپس لے جاؤں گا۔ چھوڑو تم اس کو، یہ باکس کھولو اور یہ چاکلیٹس تمہارے لیے ہیں۔ زین نے گفٹ ریپ باکس اس کے سامنے کیا اور چاکلیٹ کا بوکے اس کی گود میں رکھ دیا۔ دانیہ نے متجسس ہوتے گفٹ باکس کھولا جس کے اندر گولڈ کی رنگ تھی۔ دانیہ اس رنگ کا خوبصورت ڈیزائن دیکھتے مسکرا اٹھی۔ زین نے باکس سے انگوٹھی نکالتے اس کی انگلی میں پہنائی تھی۔ ایک چاکلیٹس بوکے سے نکالتے اس کے ریپر اتارتے وہ دانیہ کی طرف بڑھا گیا اور دانیہ زین کو بھلائے اس کے ساتھ لائی گئی مزید چیزیں دیکھنے لگی۔ زین اس کو دیکھتے مسکرا رہا تھا جب اس کا فون رنگ ہوا۔ کال دیکھتے اس نے کاٹ کر موبائل واپس جیب میں رکھ لیا۔ پسند آیا تمہیں سب کچھ؟ زین نے اس کو دیکھ کر کہا تو دانیہ مسکرائی۔ آپ بھی لینا۔ دانیہ نے چاکلیٹ اس کی طرف بڑھائی۔ میں اپنی مرضی کی لوں گا، وہ ذومانی انداز میں بولا۔ تو لے لینا۔ دانیہ نے ناسمجھی سے بوکے اس کے آگے کیا تھا جس کو سائیڈ پر رکھتے زین اسے اپنی طرف کھینچتا لمحوں میں اپنی بات سمجھا گیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ پیچھے ہٹا تو دانیہ سرخ چہرے کے ساتھ گہرے سانس بھر رہی تھی۔ زین مسکرا اٹھا جب پھر سے کال آنے لگی۔ زین الوداعی نظروں سے اس کو دیکھتے اس کی پیشانی پر بوسہ دیتا بیڈ سے اٹھ گیا اور کھڑکی کی طرف بڑھا۔ زین ادھر سے جائیں نا،
دانیہ نے دروازے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ ہاں، تاکہ سامنے بیٹھے ماموں اور مامی مجھے دوبارہ گھر میں داخل ہی نہ ہونے دیں۔ زین تنزیہ سا بولا۔ پھوپھو آئی ہیں، آپ نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ دانیہ بیڈ سے اٹھتی دروازے کی طرف لپکی۔ کیا ہو گیا ہے دانیہ؟ اس حلیے میں باہر جاؤ گی؟ ذرا چہرہ دیکھو اپنا، ساری چہرے پر چاکلیٹ لگی ہوئی ہے۔ ویسے تو میں اپنے انداز میں صاف کر دیتا، پر ابھی میرے پاس وقت نہیں ہے۔ جاؤ پہلے اچھے سے فریش ہو جاؤ، پھر نیچے جانا۔ اس کی رخسار پر لب رکھتے بولا تو دانیہ وہیں کھڑی ہو گئی۔ زین متبسم نظروں سے اسے دیکھتا اس کا گال تھپ تھپانے لگا۔ اسی راستے سے غائب ہوا تھا جس سے راستے سے وہ آیا تھا۔ دانیہ اپنا حلیہ درست کرتے نیچے آئی تو زین اشفاق صاحب کے ساتھ بیٹھا ان سب سے باتوں میں مصروف تھا۔ اس کا منہ کھل گیا۔ اس کی حالت دیکھتے زین سے نظریں بچا کر اسے آنکھ ماری تھی۔ وہ سب تاتی ہوئی تیزی سے سیڑھیاں اترتی نیچے آئی تھی۔ اس کو دیکھتے ہی آسیہ بیگم نہال ہوئی تھی۔ وہ پریشانی سے اس کے بخار کے بارے میں پوچھنے لگی، جس پر وہ زین کی نظروں سے کنفیوز ہوتی ہوں ہاں میں ہی جواب دے رہی تھی۔ کھانے کے بعد وہ لوگ واپس لانچ میں آ بیٹھے۔ بھائی، اب تو بس میں دانیہ کو اپنے ساتھ ہی لے جاؤں گی، بیٹے کے اشارے پر آسیہ بیگم نے کہا تو اشفاق صاحب مسکرائے۔ دانیہ سرخ ہوئی تھی۔ تمہاری ہی بیٹی ہے، جب چاہے لے جانا۔ آسیہ اشفاق صاحب مدھم مسکراہٹ کے ساتھ بولے، اور پھر باتوں ہی باتوں میں آسیہ بیگم وہاں سے دانیہ کے پیپرز ختم ہونے کے 2 دن بعد کی تاریخ لے کر نکل آئی تھی۔ زین تو بے حد خوش تھا۔ اس کی خوشی چھپائے نہیں چھپ رہی تھی۔ اس کو خوش دیکھتے آسیہ بیگم کتنی ہی بار اس کی نظریں اتار چکی تھی۔ وہ ایک کیس کی فائل ریڈ کر رہا تھا جب حوالدار اندر داخل ہوا۔ اس نے زین کو سلیوٹ کیا تو زین نے اس کو بولنے کا اشارہ دیا۔ سر، یونیورسٹی سے کال آئی تھی، وہاں 2 بچیاں پیپر میں نقل کرتی پکڑی گئی ہیں، حوالدار نے کہا تو زین نے اس کی طرف دیکھا۔ تو HOD سے کہنا کہ انہیں وارننگ دے کر چھوڑ دے۔ زین نے سنجیدگی سے کہا۔ سر، HOD ایسا ہی کرتے، پر ایک لڑکی مسلسل کہہ رہی ہے کہ اس نے چیٹنگ نہیں کی، جبکہ اس کی چیئر کے نیچے سے ہی چٹس پڑی ملی ہیں، اور دوسری کہہ رہی ہے کہ وہ لڑکی ہی اس کو چٹس دے رہی تھی۔ حوالدار خود بھی پریشان ہوتا بولا۔ کچھ سمجھ نہیں آیا شفیق۔ زین نے اسے گھور کر دیکھا۔ سر، یہ تو اب وہاں جا کر ہی پتہ چل سکتا ہے۔ حوالدار بھی بے چارگی سے بولا تو وہ دونوں زین کی ہی جیپ میں یونیورسٹی کی طرف روانہ ہوئے۔ حوالدار نے جیپ یونیورسٹی کے سامنے روکی تو زین حیران ہوا تھا۔ یہ وہی یونیورسٹی تھی۔ وہ HOD کے آفس میں کھڑی تھی۔ دل پریشان تھا لیکن اس کے چہرے پر کوئی پریشانی نہیں تھی۔ آج اس کا آخری پیپر تھا اور 2 دن بعد مہندی تھی۔ آج کا پیپر بہت مشکل تھا لیکن وہ مکمل تیاری کر آئی تھی، جبکہ آج ان کی کلاس کے ساتھ ایک اور کلاس بھی اسی سبجیکٹ کا پیپر تھا۔ وہ لوگ بھی ان کی کلاس میں ہی تھے، اور جو لڑکی اس کے آگے بیٹھی تھی وہ نہایت ہی نکمی بار بار اس کے پیپر دیکھنے کی کوششوں میں تھی۔ اس نے سر کو بلا لیا۔ اس نے شکایت نہیں کی تھی، پر سر سے سوال پوچھ کر اس نے آگے بیٹھی لڑکی کو وارن کرتی نظروں سے ضرور دیکھا تھا کہ اب اگر اس نے کوشش بھی کی تو وہ سر کو بتا دے گی، جس پر وہ سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ وہ بھی اپنا پیپر لکھنے میں مصروف ہو گئی۔ تھوڑی دیر بعد اسے نہیں معلوم سر آئے اور اس سے پیپر کھینچ لیا۔ دانیہ، آپ چیٹنگ کر رہی تھی۔ سر کے یہ الفاظ ابھی تک اس کے کانوں میں گونج رہے تھے۔ اس نے سر سے صاف کہا تھا کہ سر، میں نے کوئی چیٹنگ نہیں کی، لیکن سر نے اس کی بے وجہ اس کی چیئر کے نیچے پڑی چٹس کی طرف کروائی تھی، جس کو دیکھتے ہوئے دانیہ پریشان ضرور ہوئی تھی، مگر اس نے چیٹنگ نہیں کی تھی، اس لیے وہ ڈٹی رہی۔ لیکن جو لڑکی اس کے آگے بیٹھی تھی وہ گواہیاں دے رہی تھی کہ سر، میں نے اسے چیٹنگ کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ سر، ان دونوں کو HOD آفس لے گئے۔ HOD کا کہنا تھا کہ دانیہ اپنی غلطی مان لے تو وہ ان دونوں کو جانے دیں گے، لیکن دانیہ کا کہنا تھا جب اس نے چیٹنگ نہیں کی تو وہ کیوں مانے۔ HOD نے پولیس تک کی دھمکی دے دی، پر دانیہ نہیں مانی۔ اسی نتیجے میں اب وہ دونوں وہاں بیٹھی تھی۔ دانیہ پرسکون تھی، مگر اس کے ساتھ کھڑی لڑکی کے
چہرے پر گھبراہٹ واضح تھی۔ زین اور حوالدار اندر داخل ہوئے تو HOD نے سارا معاملہ ان کے گوش گزار لیا۔ زین نے جب سامنے کھڑی دانیہ کو دیکھا تو حیران ہوا، پر اس نے ایسا کوئی تاثر نہیں دیا کہ وہ دانیہ کو جانتا ہے۔ مس دانیہ، ثبوتوں کے حساب سے آپ نے چیٹنگ کی ہے۔ زین نے چیئر کا رخ اس کی طرف موڑتے ہوئے کہا۔ سر، میں نے کوئی چیٹنگ نہیں کی، دانیہ اس کی آنکھوں میں دیکھتی ہوئی بولی۔ اس کے بعد زین نے دوسری لڑکی سے پوچھا تو اس کا کہنا تھا کہ اس نے کی ہے۔ ٹھیک ہے، آپ ان کے ساتھ بیٹھیں اور پیچھے بیٹھے اسٹوڈنٹس کو بلا کر لائیں۔ زین گہرا سانس بھرتے ہوئے بولا تو سر باہر نکل گئے۔ سب خاموشی سے کھڑے ان کے آنے کا انتظار کر رہے تھے۔ آپ سب میں سے کسی نے مس دانیہ کو چیٹنگ کرتے ہوئے دیکھا؟ زین نے ان 5 لڑکیوں سے سوال کیا تھا جو خاموش کھڑی تھیں۔ ان سب کے سر نفی میں ہلے تھے۔ کمال کی بات ہے، یہ ان کے آگے بیٹھی تھی، انہوں نے پیچھے مڑ کر انہیں چیٹنگ کرتے ہوئے دیکھ لیا، اور آپ لوگ جو ان کے ساتھ اور پیچھے بیٹھی تھی، آپ لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلا؟ زین حیرت بھرے لہجے میں بولا تو وہ لڑکی گھبرا گئی۔ دانیہ سینے پر ہاتھ باندھے خاموش کھڑی تھی۔ انہوں نے چٹس کھولی، آپ لوگوں کو تب بھی نہیں پتہ چلا؟ زین نے پھر سے ان سے سوال کیا تھا۔ پر سر، وہ چٹس تو عذرا نے دانیہ کی چیئر کے نیچے پھینکی تھی۔ میں نے خود دیکھا تھا۔ جو لڑکی دانیہ کے برابر بیٹھی تھی، اس نے تیزی سے جواب دیا۔ عذرا کے چہرے کا رنگ اڑ چکا تھا۔ پہلے کیا میں نے منہ میں دہی جمائی ہوئی تھی؟ اگر آپ یہ بات اپنے سر کو بتا دیتی تو اتنا تماشا ہی نہیں ہوتا۔ آپ کی باتوں سے ثابت ہو رہا ہے کہ چیٹنگ کون کر رہا تھا اور الزام کس پر آیا ہے۔ زین غصے سے اس لڑکی سے بولا۔ سر ان کو باہر لے گئے تھے۔ سر نے ہم کو سختی سے کہا تھا کہ بنا بولے اپنا پیپر کریں، ورنہ ہم سبھی اپنا پیپر نہیں کر پائیں گے، اس لیے میں بھی اپنا پیپر لکھنے میں بزی ہو گئی۔ وہ لڑکی مدھم الفاظ میں بولی۔ ٹھیک ہے، جائیں آپ لوگ۔ زین نے سر کو گھورتے ہوئے ان 5 کو جانے کا کہا تھا۔ اب بتائیں مس عذرا، کیا سلوک ہونا چاہیے آپ کے ساتھ؟ زین سخت لہجے میں بولا۔ اور صحیح اس لڑکی کی مافیا شروع ہو چکی تھی۔ اس نے بتایا تھا کہ وہ دانیہ سے زیادہ نمبر لینے کے چکر میں پہلے اس کی چیٹنگ کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ جب اس نے نہیں کرنے دی تو اس نے دانیہ کو ہی پھنسانے کا سوچا ہوا اپنی لکھی ہوئی تمام چٹس اس کے چیئر کے نیچے پھینک دی۔ HOD اور سر نے خود دانیہ سے معافی مانگی تھی، اس کو پیپر کرنے کے لیے ایکسٹرا ٹائم دیا تھا، جبکہ عذرا کو پیپر میں نہیں بیٹھنے دیا گیا تھا۔ اس کے ماں باپ کو بلا کر اس کے تمام حرکات بتاتے اسے گھر واپس بھیج دیا گیا تھا۔ دانیہ کا پیپر ختم ہوا تو زین خود اسے لے کر گھر گیا تھا۔ واپسی پر اس نے دانیہ کی کال نہ اٹھانے کا جرمانہ بھرتے دانیہ کو شاپنگ بھی کروائی تھی، اور دانیہ اسی میں ہی خوش ہو گئی تھی۔ آج مہندی تھی، دونوں کا فنکشن اکٹھا تھا۔ زین اسٹیج پر بیٹھا اس کا انتظار کر رہا تھا جس کو وشا لینے گئی تھی۔ وہ مہندی کی مناسبت کے حساب سے مکمل تیار وشا کی مدد سے آگے بڑھ رہی تھی۔ بیک گراؤنڈ میں میوزک چل رہا تھا اور اس پر ہوتی ہوئی پھولوں کی برسات اسے کھلکانے پر مجبور کر رہی تھی۔ بالآخر وہ سب لوگوں کو نظر انداز کرتی بالکل درمیان میں کھڑی گول گول گھومی تھی۔ اس کا لہنگا تھوڑا اوپر اٹھا، اس کے گھومنے پر اپنا گھیرا پھیلا گیا تھا۔ یہ خوبصورت منظر زین نے اپنی آنکھوں میں جذب کیا تھا۔ مہندی میں صرف گھر کے ہی لوگ تھے، کچھ خاص رشتے دار لڑکے سب لوگ دوسری طرف تھے، جہاں ان کے لیے الگ سے انتظام کیا گیا تھا۔ زین اسٹیج سے اترتا اس کے طرف بڑھا تو وہ رک گئی۔ زین نے اس کے سامنے ہاتھ بڑھایا تھا جس پر اس نے اپنا ہاتھ رکھ دیا تھا۔ زین نے ہنستے ہوئے اس کا ہاتھ اونچا کرتے اس کو ایک بار پھر سے گھمایا تو وہ کھلکھلائی۔ کچھ لوگوں کی نظر میں یہ منظر چبھا تھا تو کچھ ہستیاں اب اس منظر کو دیکھتی خوش بھی ہوئی تھیں۔ وہ اس اسٹیج پر لے گیا
آج تو وشا کے بھی رنگ ڈھنگ الگ تھے۔ وہ ڈانس کرتے کرتے اسٹیج سے انہیں نیچے اتار لائی تھی، جہاں ان تینوں نے مل کر ہلکا پھلکا ڈانس کیا تھا۔ آسیہ بیگم اور زینت بیگم تو اپنے بچوں کے واری صدقے جا رہی تھی، وہیں زین کو ایک بہت ضروری کال آ گئی تھی۔ وہ تو چلا گیا تھا، لیکن جانے سے پہلے وہ اس کے کان میں سے گوشی ضرور کر گیا تھا کہ مہندی پر اس کا نام لازمی لکھوائے۔ اس کے جانے کے بعد وشا نے اسے خوب چھیڑا تھا، جس پر وہ روحان سی شکل بنا کر اسے منع کر رہی تھی۔ وہیں وہ کہہ رہی تھی، میری شادی میں تم نے مجھے کم تنگ نہیں کیا تھا، اس کے بدلے لے رہی ہوں۔ یوں ہی ہنستے کھلکھلاتے مہندی کا فنکشن تمام ہوا تھا۔ زین کی طرف سے آئے سب مہمان زین، آسیہ بیگم اور وشا کے ساتھ ہی واپس ان کے گھر جا چکے تھے تاکہ صبح بارات لے کر وقت پر آ سکیں۔ وہیں دانیہ بھی اپنے کمرے میں بیٹھی اپنے ہاتھوں پر سجی زین کے نام کی مہندی دیکھ رہی تھی اور خود سے ہی شرمائی سی اس کو سوچ رہی تھی۔ اگلے دن وہ دلہن کے لباس میں سج دھج کر اس کے ساتھ رخصت ہوئی تھی۔ وہ کمرے میں داخل ہوا تو سامنے ہی باربی مووی چل رہی تھی، جس کو دلہن کے لباس میں بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگا کر چپس کھاتے دانیہ بڑے مزے سے دیکھ رہی تھی۔ زین حیران ہوا تھا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ زین نے دروازہ لاک کر کے آگے بڑھتے ہوئے پوچھا۔ ٹائم پاس۔ اب ظاہر ہے دلہا صاحب اس ڈر سے جا کر چھپ جائیں گے کہ کہیں ان کی دلہن منہ دکھائی نہ مانگ لے تو دلہن ان کے انتظار میں ٹائم پاس کرنے کے علاوہ اور کر بھی کیا سکتی ہے؟ وہ سب بات لہجے میں بولی۔ اس نے گھڑی پر وقت دیکھا جہاں رات کے 2 بج رہے تھے۔ وہ لوگ جب گھر میں داخل ہوئے تھے تبھی زین کی کال آ گئی تھی، اس لیے وہ اسی وقت یونیفارم پہنتا وہاں سے چلا گیا تھا۔ کیس کو مکمل کرتے اسے یہ وقت آن پہنچا تھا۔ دانیہ میری جان، ایک امپورٹنٹ کیس تھا، اس لیے مجھے جانا پڑا۔ زین نے اس کی طرف بڑھتے ہوئے صفائی دے دی۔ تو میں کیا کروں؟ باقی کی رات بھی بے شک وہی نکال دیتے، کم از کم بتا کر تو جاتے۔ وشا آپی نے صحیح کہا تھا، آپ کو منہ دکھائی نہ دینی پڑے اس لیے مجھے بتا کر نہیں گئے۔ دانیہ کا لہجہ ویسا ہی تھا۔ وشا، زین نے دانت پیس کر اس کا نام لیا تھا۔ وہ چڑیل اس کی بیوی کو سکھا کر خود اپنے گھر جا چکی تھی۔ ایسی بات نہیں ہے، تمہاری منہ دکھائی لے رکھی ہے میں نے۔ زین نے اس کے قریب بیٹھتے اس کے ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا۔ دکھائیں؟ دانیہ ناراضی سے بولی تھی تو زین نے درار کھولتے اس میں سے ایک باکس نکالتے اس کے سامنے کیا تھا جس میں ایک خوبصورت سا لاکٹ تھا۔ اس کو دیکھتے ہی دانیہ کی آنکھیں چمک اٹھی تھیں۔ زین نے اس کے ہاتھ سے لاکٹ لیتے اس کے گلے سے نیکلس اتارتے لاکٹ پہناتے وہاں اپنے لب رکھے تھے۔ زین، وہ کانپتی ہوئی پیچھے ہٹنے لگی۔ بیوی، یہ غلط بات ہے، اپنا حق لے کر میری باری پر تم بھاگ رہی ہو۔ زین مصنوعی غصے سے بولتا اس کو بیڈ پر پٹکتے اس کے اوپر آیا تھا۔ باری باری اس کی جویلری نکالتے اس کا چہرہ دیکھنے لگا۔ کھڑکی سے جھانکتا چاند اور یہ کمرہ ان کے ملن کا گواہ بنا تھا۔ ولیمہ بخیر و عافیت مکمل ہوا تھا۔ وہیں انہیں وشا کی طرف سے خوشخبری ملی تھی جس کو سن کر سب لوگ بے حد خوش ہوئے تھے۔ ان دونوں کی زندگیاں یوں ہی نوک جھونک کرتی گزر رہی تھیں۔ دانیہ کا اس سے ملنا اور ناراض ہونا طے تھا، وہیں زین کا غلطی نہ ہونے کے باوجود بھی اس کا منانا فرض تھا۔ آسیہ بیگم اس کے ساتھ مل جاتی تھی اور دونوں ساس بہو اس کو اچھا خاصا گھما دیتی تھی۔ ایک بار تو ان دونوں نے حد ہی کر دی۔ وہ گھر واپس آیا تو پتہ چلا کہ آسیہ بیگم اپنے کمرے میں ہے اور دانیہ اپنے کمرے میں۔ وہ حیران ہوا تھا کہ ان دونوں کو کیا ہوا، دونوں الگ الگ کیسے ہو سکتی ہیں۔ آسیہ بیگم کے پاس گیا تو انہوں نے اس سے دانیہ کی خوب شکایتیں کی۔ جب دانیہ کے پاس گیا تو اس نے آسیہ بیگم کی خوب شکایتیں کی۔ وہ حیران ہوا، اسے سمجھ آ گیا تھا کہ ان دونوں کی لڑائی ہوئی اور احتجاجی طور پر دونوں نے کھانا نہیں بنایا تھا۔ گھر پر ملازمہ تو تھی پر کھانا آسیہ بیگم اور
دانیہ خود ہی بناتی تھی، اس وجہ سے آج گھر پر کچھ نہیں بنا تھا۔ زین نے دونوں سے پوچھ دونوں کی مرضی کا کھانا آرڈر کرا، جبکہ حیرت کی بات اس کے لیے یہ تھی کہ دانیہ نے سارا کھانا آسیہ بیگم کی پسند کا منگوایا تھا، وہیں آسیہ بیگم نے دانیہ کی پسند کا۔ جب کھانا آ گیا اور زین فریش ہو کر نیچے آیا تو دونوں باتوں میں مگن اپنی اپنی پسند کا کھانا کھانے میں مصروف تھے۔ زین کا تو حیرت سے منہ ہی کھل گیا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ اس کے گھر میں اس نے دونوں کو گھورتے ہوئے پوچھا تو ان کا کہنا تھا ہمیں آج گھر کا کھانا نہیں کھانا اور باہر سے آرڈر کر کے کھانا تھا، بس اس لیے دونوں نے بے نیازی سے کندھے اچکا کر کہا تو یہ آپ دونوں مجھے ویسے بھی کہہ سکتے تھے۔ زین نے خفگی سے دونوں کو گھورتے ہوئے کہا، پھر مزہ کیسے آتا؟ آسیہ بیگم اور دانیہ دونوں ہنس کر بولے اور زین کا دماغ ہی گھوم گیا۔ اس نے آسیہ بیگم کا شکوہ کن نگاہوں سے دیکھا تھا جو اپنی بہو کے ساتھ مل کر اسے مکمل تنگ کرتی تھی۔ وقت گزرا، وہیں وشا کی طرف سے بیٹے کی پیدائش کی خوشخبری ملی تھی تو دانیہ زین کے سر ہو گئی تھی۔ مجھے بھی بیبی چاہیے، جس کا کہنا تھا کہ دانیہ ابھی چھوٹی ہے اور دانیہ کا کہنا تھا اسے مزید کتنا بڑا ہونے کی ضرورت ہے۔ دانیہ نے آسیہ بیگم کو شکایت لگا دی تھی۔ آسیہ بیگم نے ہمیشہ کی طرح دانیہ کا ہی ساتھ دیا تھا۔ ختم شدہ۔